अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग में 763 अरब डॉलर खर्च किए, 7 अरब डॉलर का असलहा छोड़ा। दोहा मुज़ाकरात में काबुल हुकूमत को शामिल ना करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क मुंतकिल मनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में कल अदालत में पेश किया जाएगा। सलामती कौंसिल का खसूसी इजलास भी पीर को तलब कर लिया गया। वेनेजुएला के सदर की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी। अमेरिका की बहरी, बर्री और फिजाई फौज की मुश्तरका ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। सदर ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला का इंतजाम चलाने का ऐलान। अमेरिकी तेल की कंपनियां जाएंगी, फौज भेजने का इंदिया। वेनेजुएला किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा, वेनेजुएलियन नायब सदर। और हुकूमती इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ को डायलॉग करने का मशवरा। PTI ने नए इंतखाबात को मुफाहमत का हल करार दे दिया। अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक अमरीकी अफवाज के क़याम, इनखला और इसके अखराजात से मुतालिक अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान उनकी हतमी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 20 साल अफगान जंग में 2450 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,700 से ज़ायद जख्मी हुए और जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब रुपए खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी और अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए अमेरिका ने 144.7 अरब मुख्तस किए, जिसमें से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में दोहा मुज़ाकरात के हवाले से भी लिखा गया है कि अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात में नजरअंदाज करने से रियासती ढांचे की कमजोरी का सबब बना और अमरीकी फौज का इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गई, जबकि अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में भी सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इदारों में हजारों गोश्त मुलाजमीन मौजूद रहे। अमरीका इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान भी अफगानिस्तान में छोड़ गया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वेनेजुएला की अगर बात करें तो अमरीकी फौज ने गुज़श्ता रोज के हमले के बाद 63 साला सदर और इनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज वेनेजुएला पर हमले की इत्तला ट्रुथ सोशल पर दी थी, जिसके तकरीबन 7 घंटे बाद उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वेनेजुएला के सदर ट्रैक सूट पहने हुए थे, आंखों पर मास्क था और पानी की बोतल थी हाथ में। इस तस्वीर के साथ सदर ट्रंप ने लिखा कि निकोलस मदुरो US आइवो जीमा पर। रॉयटर्स और CBS के मुताबिक वेनेजुएला के सदर के खिलाफ कार्रवाई कई माह की मंसूबाबंदी के नतीजा थी। डेल्टा फोर्स ने सदर मदुरो के सेफ हाउस यानी उनके स्पेशल कंपाउंड की नकल तैयार की थी, जिसमें दाखिल होने और वापस निकलने की मशक की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा फोर्स अमरीकी फौज की आला तरीन इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट समझा जाता है, जो इंतहाई खुफिया और हसास कार्रवाइयों में महारत रखता है। और इसके अलावा वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद CIA के मुखबर ने डेल्टा फोर्स को निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी से कबल उनका मुकाम बताया। यह मुखबर वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा था जिसने मदुरो और इनकी अहलिया को बेडरूम से हिरासत में कलीदी किरदार अदा किया। CNN के मुताबिक अमरीकी फौजियों ने वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया को बिस्तर से खींचकर कमरे से निकाला और अपनी हिरासत में लिया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने सदर मदुरो के सेफ हाउस पर धावा बोला और इस घर में नस्ब स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मदुरो ने इस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम बना दी गई। ट्रंप के मुताबिक जब मदुरो को गिरफ्तार किया गया तो वो एक ऐसे घर में थे जो घर से ज्यादा कला लग रहा था और चारों तरफ से मजबूत स्टील से घिरा हुआ था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका लाने के बाद वेनेजुएलियन सदर को पहले ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया, जिसके बाद ब्रुकलिन में वाक़े मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज पहुंचाया गया, जहां कल वो अदालत में पेश होंगे। निकोलस मदुरो पर अमेरिका में टनों के हिसाब से कोकेन बरामद करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम आयद किए गए हैं। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी कल इस मामले पर इजलास हो रहा है। वेनेजुएला के सदर की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी के बाद फ्लोरिडा में प्रेस टॉक करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर बिजली बंद की और यह ऑपरेशन किया जिसमें कई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। डिक्टेटर मदुरो मनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। यह ड्रग कार्टेल हजारों अमरीकियों की मौत का जिम्मेदार है। सुलेमानी और अल बगदादी को भी हमने इसी तरह निशाना बनाया था और दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के मुस्तकबिल के हवाले से भी कहा कि अमरीकी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और वहां फौज भी उतार सकते हैं, जबकि इक्तदार की मुंतकली तक
امریکہ اس کو چلائے گا۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کیوبا اور کولمبیا کی حکومتوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے وینزویلا آپریشن کی تفصیلات بتائیں کہ امریکہ کی زمینی، فضائیہ اور بحری فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی بنیاد پر کارروائیاں کی، جس میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا اور امریکی فورسز مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے نکولس کے کمپاؤنڈ میں پہنچے۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خیال میں ماریا کورینا مچاڈو کے لیے لیڈر بننا بہت مشکل ہے۔ ان کے پاس ملک کے اندر وہ عوامی حمایت یا احترام موجود نہیں جو وینزویلا کی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان نوبل انعام یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کے لیے جھٹکے کا باعث بنا، جنہوں نے امریکی فوج کی گزشتہ روز کی کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے مادورو کو پکڑنے کے لیے آپریشن کی منظوری 4 دن پہلے دے رکھی تھی، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے ہفتے تک روک دیا گیا۔ ٹرمپ کے مطابق صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کارروائی رات بھر جاری رہی۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی دیکھا جیسے وہ ٹیلی ویژن میں شو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی آپریشن دیکھے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ وینزویلا کے صدر کو گرفتاری کے بعد پہلے بحری جہاز کے ذریعے امریکہ لایا گیا، جہاں انہیں بوئنگ 757 کے ذریعے نیو یارک منتقل کیا گیا، اور اس سفر کے دوران یہ سب سے زیادہ ٹریک کی جانے والی پرواز تھی۔ وینزویلا کے صدر 12 سال سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے بائیں بازو کے صدر ہوگو شاویز کے دور میں سیاسی اہمیت حاصل کی تھی۔ 2013 میں وہ شاویز کے بعد وینزویلا کے صدر بنے اور 2024 میں انہوں نے صدارتی انتخابات جیتے، لیکن اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگائے، جس کے بعد امریکہ اور وینزویلا کے تناؤ میں اضافہ ہو گیا، جبکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال دسمبر میں کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ وینزویلین صدر کے لیے اقتدار چھوڑ دینا دانش مندی ہوگی کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ادھر وینزویلا کی سپریم کورٹ نے ہفتے کی رات نائب صدر ڈیلسی روڈ کو ملک کی عبوری سربراہ بننے کا حکم دیا، جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکی فوج نے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا ہے۔ وینزویلا اپنے دفاع اور تیل سمیت تمام قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے حوالے سے دنیا بھر میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی امریکی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا کی صورتحال سے قطع نظر یہ پیش رفت ایک خطرناک مثال قائم کر سکتی ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ٹرمپ کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی خود مختار ریاست پر حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سابق سفیر ہیں، رائٹر ہیں، محقق، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو امریکہ نے کل کیا وینزویلا میں، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا یہ میسج جائے گا پوری ورلڈ میں، اور آپ جیسے جو اوپینین میکرز ہیں ان کی دانش میں کیا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اس سارے مدے پہ؟ جی اس واقعے سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں امن کا صدر ہوں، وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں۔ رائٹ۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر حملہ کیا وینزویلا پہ، اور پھر وینزویلا کے لیڈر کو پکڑ کے لے گئے امریکہ، جہاں پر ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو اس سے تو پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ملٹری فورس استعمال کرنے کو تیار ہوتا ہے جب بھی اس کی من مانی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رد عمل کیا آتا ہے بین الاقوامی کمیونٹی سے۔ لیکن دیکھیں یہ جو ٹرمپ نے کیا، اس کی بہت طویل تاریخ بھی ہے اس حوالے سے کہ امریکہ نے ہمیشہ ساؤتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں آرمڈ انٹرونشنز کی ہیں۔ پچھلے 1 سینچری سے پتہ نہیں 40 سے زیادہ دفعہ وہ مختلف ملکوں کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یا انویڈ کیا ہے، یا وہاں کی حکومتوں کو گرایا ہے، یا ان کے لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی ایک لمبا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمبی ٹریڈیشن رہی ہے، افسوسناک ٹریڈیشن ہے، ایک امپیریل ٹریڈیشن ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ نے وہی کیا جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یا ڈیکیڈ سے، یا 1 سینچری سے۔ تو بہت ہی یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ دھچکا لگا ہے اس سے، ایک انٹرنیشنل جو بھی کچھ رہ گیا ہے انٹرنیشنل آرڈر کا، ورلڈ آرڈر کا، اس کو فردر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس میں جو ٹرمپ کی پاپولیرٹی ہے خاص طور پر ود ان امریکہ کی اگر بات کریں، اور مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے، تو اسے آپ پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ڈیمیج انہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جو ماگا بیس ہے وہ چاہتا ہے
کہ امریکہ جنگ جاری رکھے یا جنگ شروع کرے، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ ایک اوپینین پول جو میں نے دیکھا ہے فی الحال، اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو میجورٹی ہے، صرف ان کی سپورٹرز کی نہیں مگر جنرلی امریکنوں کی، وہ اس ایکشن کی حمایت میں نہیں تھے، اس کے خلاف تھے۔ ٹھیک، اور دوسرا آپ کیا دیکھتی ہیں کیوبا یا کولمبیا کا بھی جیسے بڑا ان کا سخت رد عمل بھی آیا، تو وہاں پھر ریجنل حالات ان کے پھر کس طرف جائیں گے؟ اور ظاہری بات ہے وینزویلا کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ ہم تو ریزسٹنس جاری بھی رکھیں گے، اور ہمارے تو صدر وہی ہیں جنہیں آپ اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس صورتحال میں پھر آنے والے دن آپ کیسے وہاں دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں صدر ٹرمپ، اس پہ ظاہر ہے ریئیکشن تو آ رہا ہے۔ انہوں نے جیسے آپ نے عرض کیا کہ کولمبیا کے خلاف انہوں نے دھمکی دی، اور کیوبا میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کوشش میں ہے ہاں جی، ہاں کہ جی، کیوبا ٹرو حکومت کو گرایا جائے، ٹرو ہٹایا جائے، کتنی دفعہ ٹرائی کیا ہے، اسیسنیٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، مگر وہاں تو وہ بالکل ہی فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، ضروری نہیں کہ امریکہ نے ایک دھمکی دے دی تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کام ہو جائے گا۔ بہت دفعہ امریکہ فیل بھی ہو چکا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ صرف ساؤتھ امریکہ میں نہیں، باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں انہوں نے انٹرونشنز کی وہاں فیل ہوا۔ افغانستان، عراق، لیبیا اور ویتنام جی جی کہاں کہاں نہیں انہوں نے آرمڈ انٹرونشن کی ہوئی۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور اس قسم کی کانڈکٹ میں انوالو ہوتا ہے بار 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 بار، اس کے باوجود جی۔ کہ اس کے کانسیکوینسز اتنے برے ہوتے ہیں اس ملک کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ پھر ایران کے تناظر میں، ایران میں وہاں معاشی بحران جو ہے وہ اچھا خاصا سنگین ہو چکا ہے، اس تناظر میں امریکہ کی لیٹسٹ دھمکی آنا بھی، اور ساتھ ہی یہ وینزویلا والا معاملہ ہو جانا، اب ان سارے ڈاٹس کو جوڑ کر جب آپ سمجھائیں گے ہمیں تو کیا اس پہ گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں ایران کے خلاف بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے پھر سے دھمکی دی، اسرائیل کے کہنے پہ میرا خیال ہے زیادہ تر، اس لیے کہ جب ان کی نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی حال میں، تو اس میں تو کوشش کی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ امریکہ کو پھر سے ساتھ ملا کے حملہ کیا جائے، اس دفعہ ایران کی میسائل کیپیبلٹی پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران میں کچھ ہے گڑبڑ، کچھ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو مغربی میڈیا ہے اس کو مبالغہ انگیز طریقے سے بیان کر رہی ہے، اتنے سگنیفیکنٹ نہیں۔ تہران میں تو بالکل ہی خاموشی ہے۔ ایرانین گورنمنٹ نے جس طرح سے 2022 میں جبکہ رائٹنگ ہوئی تھی اور پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ بہت ہی سنگین تھا، ٹھیک، اس طرح کی حالت نہیں ہے آج ایران میں۔ اور انٹرنیٹ بھی انہوں نے نہیں بند کیا جو کہ 2022 میں بند کیا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اب ہم پھر سے جائیں گے ایران پہ حملہ کریں گے، ان کی میسائل کیپیبلٹی تباہ کریں گے، لیکن اگر ان کا پہلا حملہ اتنا کامیاب ہوتا تو پھر سے حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری بات جو آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ انٹرنیشنل جریدے اٹھائیں یا میڈیا پڑھیں یا دیکھیں تو وہ بہت سارے لوگ وہاں جو معدنیات کے ذخائر ہیں، تیل، باقی چیزیں، ان کی بات، ان کا حوالہ دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جب ان سارے معاملات میں بہت ساری حد تک انڈیپینڈنٹ بھی ہے تو اصل مدعا یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے ریجن میں باقی اثر و رسوخ کو بالکل مائنس کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہا ہے۔ آپ کی نظر میں ایگزیکٹلی امریکہ کے یہ اس قدم اٹھانے کی وجہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اس کی وجہ ہے تیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ وینیزویلا میں دنیا کے سب سے زیادہ یا بڑے تیل کے ذخائر ہیں، آئل ریزروز، اور پھر ٹرمپ نے خود بھی کہہ دیا جب اس نے پریس کانفرنس کی کل اور یہ سارا بتایا کہ جی انہوں نے امریکن ایکشن کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم چلائیں گے وینیزویلا کو، یعنی کہ ہم قابض ہو جائیں گے اس پہ، اور یہ بھی کہا کہ تیل بھی ہم وہاں سے آئل کمپنیز میں بھیجوں گا اور ان کا تیل جو ہے وہ بھی ہم لے لیں گے۔ تو یہ کمال ہے، یعنی کہ آج کے دن 2026 میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور اس قسم کے ایکشنز لے رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی جو سٹینڈنگ ہے دنیا میں وہ بہت ہی کمزور ہوگی۔ میں نہیں سمجھتی کہ لوگ آل اوور دا ورلڈ، میرا خیال ہے امریکہ کے اندر بھی لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کا صدر کر کیا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی سیاست کی اگر بات کریں تو یہ مذاکرات کے گرد ہی گھوم رہی ہے. جہاں حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن اپوزیشن مذاکرات کے ساتھ مزاحمت کے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کو بھی سیاسی مشورہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے اور تشدد کا رستہ نہ اپنائے. ایک سیاسی مشورہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وائلنس میں نہ جائیں، اور وائلنس کے نتیجے میں وائلنس آپ نے 9 مئی کو کر کے دیکھ لی ہے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 26 نومبر کو وائلنس کی اسلام آباد کا گھراؤ کیا. اس سے پہلے آپ نے 25 مئی 2022 کو بھی کیا تھا. تو یہ وائلنس کا جو انداز اور جو اسٹریٹجی ہے، یہ اس نے آپ کو کچھ پے نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کرے گی. آپ کو بالآخر جو ہے وہ مثبت پیش رفت یا نتائج کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ. دوجانب پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ کو بھی پی ٹی آئی کے مذاکراتی بیانیے پر تحفظات ہیں، اور وہ تحریک انصاف کو کیا مشورہ دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. اس عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب ہے. مذاکرات کا عمل چلتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کر رہے، ادارے مذاکرات کریں گے نہیں. ادھر پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ مفاہمت یہی ہے کہ نئے انتخابات ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہم بڑا واضح کہہ دیتے ہیں الیکشن ہو جائے، یہی مفاہمت ہے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ ان کی رائے ہے، انہوں نے دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب اپنی ٹویٹ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے کرنے ہیں، وہ کر لیں. جب قائد نے روک دیا ہے کہ نہیں کرنے تو پھر ایویں ایسی اتوں رانا ثناءاللہ صاحب بول پائیں یا کوئی بول پائے تو ہمیں خوش ہو کے کیونکہ ہاں جی تو نہیں ہو سکتا. صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ابھی تک کسی بات پر متفق نہیں ہو رہے. ایسے میں مذاکرات کیسے ہوں گے، اور کیا مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات ہونے کی ضمانت ہو سکتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی اسے قبول کر سکتی ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، بڑی نفی تلی ڈسکشن کرتے ہیں. سر بہت شکریہ مروت صاحب وقت دینے کے لیے. مروت صاحب یہ مذاکرات کا راگ ہے دوبارہ الاپا جا رہا ہے. یہ پہلے تو ڈسکشن آپ نے شروع کروائی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر وہ کسی طرف بات بڑھ نہیں پائی تھی، لیکن اب بات دوبارہ شروع ہوئی ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ 5 بڑے اگر بیٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی. پھر انہوں نے خود ہی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عمران خان اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. تو ان سارے معاملات پر سر کیا گائیڈ آپ کر سکتے ہیں مروت صاحب؟ فات صاحب، یہ جو رانا صاحب کا بیان مسلسل میڈیا کے سرکل میں کوٹ ہو رہا ہے، سر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 کا بیٹھنا یہ بالکل ناممکن ہے. اس کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی میجر نہیں لیے گئے، کوئی سی بی ایم نہیں ہے، کوئی متحرک ہی نہیں ہے، کسی نے اس میں کاوش ہی نہیں کی ہے. تو پھر جو سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میں خود بھی مقتدرہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس قدر مینڈیٹ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے انڈر ساتھ چلتے ہیں، ان سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں یا جن کو وہ سی ایم بھی جیسے افریدی صاحب کو بنایا گیا، تو مینڈیٹ کتنا ہوتا ہے، کتنی گنجائش ہوتی ہے، کتنا مارجن ہوتا ہے ان کے پاس؟ سہیل افریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے، بیسیکلی ان کو بھی علم ہے اور سب کو احساس ہونا چاہیے کہ جب کوئی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور پاکستان میں جو نظام رائج ہیں اس کے تحت معاملات حکومت اور معاملات روزگار چلانے کے لیے ضروری ہیں کہ کوئی نہ کوئی انٹر ایکشن ہو. اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کا یہ بیان جو ہے اس کو کسی نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے، خصوصاً پی ٹی آئی کے سرکل میں، کہ جی مقتدرہ سے بات کرنا. دیکھیے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، جس طرح یمین خان وزیر اعلیٰ تھے تو لیڈ وہ کرتے تھے، بات چیت کو وہ لیڈ کرتے تھے، نیگوشیشن کو مقتدرہ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ بیان خوش آئند ہے، اس نے ایک اچھا جسچر شو کیا ہے. انہوں نے یہ بھی شاید کہا ہے کہ اگر فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تو یعنی وہ اس کی بھی مطلب ہے کہ گنجائش رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے سوال کیا نا کہ کتنا کس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جی جی، خان صاحب جو ہیں اس کو ابتدا میں تو شاید
اتنا احساس نہیں تھا. ابتدا میں جب علی امین خان گئے تھے اور فوٹو سیشن ہوا تھا تو بڑے ناراض ہوئے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات چلانے کے لیے مرکز سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت روابط رکھنا ضروری ہے. تو لہذا اتنا مینڈیٹ جو ہیں وہ ہر ایک وزیر اعلیٰ کے پاس بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گورننس کو چلانے کے لیے یا پھر ایسے حالات میں جس طرح پی ٹی آئی جن حالات سے ہمکنار ہیں, ان حالات میں اگر کوئی بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اس میں گفت و شنید بڑھا سکیں, لیکن کس پیرائے میں کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, یہ حدودات خان تعین کرتا ہے. اچھا مروت صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بیسیکلی بتائی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جب فوٹو سیشن ہوا اور وہ تصویریں پبلک ہوئیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی کلاس کی گئی, عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئیں, بہت اسپیکولیٹ ہوئیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو احساس ہوا کہ نہیں, چلانے کے لیے, صوبے کو چلانے کے لیے مرکز اور اسٹیبلشمنٹ یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑے گی. یہ آپ کیسے اسیس آپ نے کیا, یہ بات جو ہے کہ کیسے احساس ہوا, اور آپ کی اسیسمنٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے اسیس کیا آپ نے؟ دیکھیں, علی امین خان کی جب بھی خان سے ملاقات ہوتی تھی تو اگر آدھی باتیں پارٹی کے معاملات پہ ہوتی تھی تو آدھی باتیں جو ہیں خان کے ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت پہ جو ہیں وقت گزرتا تھا, اور ہر بات چیت کا ان کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا. خان کے مینڈیٹ سے وہ باتیں کرتا تھا, بیٹھتا تھا اور معاملات چلاتا تھا. یہ جتنی دفعہ نیگوشیشن ہوئے, مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ اور جتنے لوگوں نے بھی کیے, آپ کو یاد ہوگا ایک روز صبح سویرے سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہے 7 بجے جیل پہنچ گئے تھے, رات کو 8 بجے جو ہیں بلکہ 9 بجے رات کو 25 تاریخ کو بیسر گور کی ملاقات کرائی گئی بدر خان کے سیل میں لے جا کے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خان کی اجازت سے ہوتی رہی ہے, اور بارہا ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت پہ جو ہیں پارٹی اکابرین کے ساتھ خان نے گائیڈ لائنز دیے ہیں. تو لہذا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ خان ان تمام چیزوں سے بے خبر ہیں یا ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے علم میں لائے بغیر کوئی اپنے تئیں یہ کام کرتا ہے. اچھا مروت صاحب, علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک کام کر رہے تھے, اس پہ لگے ہوئے تھے, اس کے بعد میڈیا کی مزاحمت کا بھی انہیں بڑا سامنا تھا, ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر بھی انہیں بہت کچھ سننا پڑتا تھا. آپ جب لے کے چل رہے تھے چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں آپ کو بھی فیس کرنا پڑتی تھی, تو اب افریدی صاحب ہیں تو بہت ساری چیزیں انہیں بھی فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو یہ جتنے بھی آپ کے اچھے بیٹسمین اور سپر سٹارز ہیں انہیں چلنے کیوں نہیں دیا جاتا, کون سی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں, وجوہات کیا ہوتی ہیں, پھر بڑے بڑے پلیئرز کو پویلین کی راہ دکھا دی جاتی ہے, انہیں واپس جانا پڑ جاتا ہے ڈریسنگ روم میں. اس مدعے کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں اپنے لفظوں میں چاہوں گا. دیکھیے, ابھی انہوں نے سٹارٹ لیا ہے سی ایم کے پی نے, اور انہوں نے جو کل بیان دیا ہے اس پہ بیکلیش آ رہا ہے میڈیا کی طرف سے, اور جو بریگیڈ ہیں وہ اب لگ گیا ہے ٹرولنگ کرنے میں. ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ حکومت چلانا, مذاکرات کرنا, پاکستان میں عملی سیاست کرنا اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اب اگر آپ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے یہ توقع رکھیں کہ جی سب کو شٹ اپ کال دیں, کسی سے بات چیت نہ کریں, کہ سب کی طرف جو ہیں وہ منتقمانہ رویہ اپنائیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. صوبہ کٹ تو نہیں سکتا ہے, اور نہ یہ نظام حکومت چل سکتا ہے. یہ اس کے منصب کے تقاضے ہیں, یہ زمینی حقائق ہیں. اور یہ جس طرح لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں, اگر پہلے ہی اس کی روک تھام کر دی جاتی اور اس میڈیا ٹرولنگ پہ لوگوں کو جو ہیں پویلین بھیجنے کا سلسلہ رک جاتا یا لوگوں کو مناصب سے گرانا روک دیا جاتا تو ان کو راہ نہ ملتی. اب تو انہوں نے راستہ بنا لیا, اپنا استحقاق سمجھنے لگے ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر کسی کی کیا مجال اور کسی کی کیا جرت کہ وہ کسی سے بات کریں, اور ہم سے پوچھے بغیر کوئی تاریخ طے کرے, ہم سے پوچھے بغیر. یہ بیسیکلی میں نے ایک دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ
اپنے تئیں جو ہیں یہ سمجھتا ہے پارٹی کو ریزسٹ کرنا ہوگا، پارٹی کو ایسے رویوں کو جو ہیں کل عام ایک روز آئے گا کہ ان کو متصادم ہونا ہوگا، اور لیڈرشپ کو جو ہیں علل اعلان اس کو چیلنج کرنا ہوگا۔ یہ بس ہو گیا، کافی ہو گیا، خان اور پی ٹی آئی نے بھگتا ہے ان رویوں کو، ان ٹرولنگ کو، ان بیانیوں کو، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی افتاد پڑتی ہے وہ لیڈرشپ پہ پڑتی ہے۔ تو لہٰذا چاہے علی امین خان ہو، چاہے سہیل افریدی ہو، چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو، جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا کی اس افتاد کو بھگتا ہے وہ یہ انتظار نہ کریں کہ ان کی باری آئے گی تو پھر آواز اٹھائیں گے، ٹھیک۔ ایک ایک کر کے سب کو یہ ٹھکانے لگا آخری رہے بات ہیں۔ مروت صاحب، آخری بات جو میں آپ سے سمجھنا سر چاہ رہا ہوں، وہ کون سے تحریک انصاف کے اندر شخصیات ہیں جو مذاکرات کرنے کے کیپیبل بھی ہیں، مذاکرات کر بھی سکتے ہیں، اور جا کے اڈیالہ میں عمران خان صاحب کو کنونس بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیمپریچر کو نارملائز کیجئے تاکہ مذاکرات کا جو دور ہے اس کا ماحول بھی بنے، بات آگے بھی بڑھے؟ کون سے ایسے پلیئرز، کی پلیئرز ہیں جن کے نام آپ لے سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، خان کی بہنیں اور اسمان اکرم راجہ کے علاوہ سب مذاکرات چاہتے ہیں، تمام پارٹی۔ اچھا، تو یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک علیمہ سوشل خان میڈیا، صاحبہ، سلمان اکرم سوشل میڈیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور محترمہ علیمہ خان ہم صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بات بنے، کوئی بات چیت ہو، کوئی مفاہمت ہو، باقی پوری پارٹی اے ٹو زی سب چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو، حالات نارملائز کیے جائے، خان کو رہا کیا جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب بھی بات چیت شروع ہوتی ہے، معاملات کسی نکڑ پہ آنے لگتے ہیں تو سوشل میڈیا درمیان میں آ کے کوئی نہ کوئی کارستانی دکھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی شیر افضل مروت صاحب، سینئر پولیٹیشین، بڑی اہم ترین ڈسکشن کر رہے تھے۔ شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رؤف کلاسا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نویس ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلاسا صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ مذاکرات تو دوبارہ بات شروع ہو گئی، ڈسکشن بھی شروع ہو گئی، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی، دل آویز باتیں کی، لیکن آؤٹ کم اس کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سطح پر یہ معاملات سنجیدگی سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ سر میری نا اس پہ تھوڑی سی کیا کہیں گے آپ، اس کو کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے میری، مجھے کوئی 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں، ان تمام سیاستدانوں سے ملاقاتیں رہی ہیں، آپ کی بھی رہتی ہیں، ہماری بھی رہتی ہیں، پارلیمنٹ کور کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز، کوسچن آور، ملنا جلنا سب کچھ۔ تو میرے ایک مطلب اس میں بندے میں ریڈنگ سی آ جاتی ہے کہ کون کتنا مذاکرات میں کس موقع پہ سیریس ہے، اس کی گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ 22-23 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، مطلب ہے مجھے تقریباً جیسے میں نے کہا 2002 کے بعد یہ کتنے سال، 24 سال ہو گئے ہیں۔ سو آپ میں بھی تھوڑی سی ایک سیاسی حس پیدا ہو جاتی ہے، ریڈنگ ہو جاتی ہے۔ کہیں پہ بھی کسی لمحے بھی میں نے اس موجودہ حکومت کو مذاکرات کے سنجیدہ نہیں سمجھا، یہ میری رائے ہے فرام ڈے ون۔ جب سے بھی یہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اے جی مذاکرات کھیلتے ہیں، اے جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اے جی جناب کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں، یہ اچھا انہیں یہ سیاسی طور پر یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ تاکہ حکومت پہ یہ الزام نہ لگے، دیکھیں جی حکومت جو اس کو دل بڑا کرنا چاہیے، اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے، پولیٹیکل پرزنر نہیں ہونے چاہیے، جیل میں لوگ نہیں ہونے چاہیے، بدنامی ہوتی ہے، انریسٹ نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں حکومت بھی کہے گی، میڈیا بھی کہے گا، سول سوسائٹی بھی سب کہیں کہ جناب کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے، لہٰذا حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کہ ہاں جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہے، آ جائے۔ اب یہ دیکھیں 3 سال ہونے والے ہیں، تو خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے جیل میں، اور بار بار یہ چیزیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ خان صاحب بڑے سیریس تھے مذاکرات میں پولیٹیشین کے ساتھ، پہلے تو وہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جناب یہ حکومت جو ہے بے بس ہے، یہ تو مطلب کٹ پتلی ہیں، ان کی کیا، ان کے پاس پاورز ہے، میں کیوں ان سے بات کروں، میں تو ان سے نہیں بات کروں گا، وہ تو سیدھے ادھر بات کرنا چاہتے تھے، مقتدر سے بات کرنا چاہتے تھے۔ پہلے خان صاحب سیریس نہیں تھے، ان کو کوئی سمجھتے نہیں تھے۔ اب نومبر کے بعد یہ 2024 کے بعد حالات بدلے ہیں، تو اب یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سو جب حکومت یہ کہتی ہے جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو میں رانا صاحب کو بھی سیریس نہیں لیتا۔ رانا صاحب ان کا ایک گڈ کاپ ہے، یہ حکومت جو ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی ہے، ہمیشہ چلتی ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر جگہ گھروں میں بھی ہوتا ہے شاید یہ بعض ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس جو ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں
वो बेचारी कोई और कहती है तो बाप कुछ सख्ती करेगा, तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। सो सेम फार्मूला यहाँ पे है। राणा साहब बड़े इनके क्यूट से, मासूम से पॉलिटिकल फेस बना के आएंगे, ओ जी हम बात करना चाहते हैं, यूं कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, और ऐसे लगेगा कि उनका इमरान खान साहब से बड़ा हमदर्दी कोई नहीं पैदा हुआ। ये राणा साहब को आप नोट कर लें, उनकी गुफ्तगू से लगेगा, जो मशवरे उनको दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो लगेगा जनाब कि ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब, इनका बस चले अभी चाबी ले और जाके अडयाला जेल का सेल खोल के खान साहब को इनके हवाले कर दें पीटीआई के। ये नहीं, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर है। दैट्स हिज स्टाइल ऑफ डूइंग द थिंग। जो वजीर आजम फहद, आपको याद होगा पिछले मुज़ाकरात किस बात पे नाकाम हुए थे, जो जनवरी में लास्ट ईयर, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने पीटीआई के लोगों ने कहा, जो 7-8 थे, कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, हमने उनसे गाइडेंस लेनी है। उस वक्त स्पीकर साहब भी थे, ये राना सनाउल्लाह साहब भी थे, सारे लोग थे, वजीर आजम भी थे। क्या इन्हें मुलाकात करवा दी थी खान साहब से? ये छोटी सी बात थी ना, मुलाकात करवा देते भाई, अगर हम मुज़ाकरात में सीरियस है। नहीं हुई थी, पीटीआई वाले भी उनकी बेवकूफ़ी, वो वॉकआउट कर गए थे, बात खत्म हो गई थी। और यही हुकूमत चाहती थी कि ये देखें जी, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई भाग जाती है। अच्छा, वो हो गया। अभी चले आगे चले सर, सोहेल अफरीदी साहब को मुबारकबाद दी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। उन्होंने कहा आप कि मेरी वजीर आजम से मुलाकात करवा दें, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं बात करके बताता हूँ। ये कितना अरसा हो गया, 6 महीने होने वाले हैं सर, गलत नहीं कह रहा तो ठीक। क्या उन्होंने मुलाकात करवा दी सोहेल अफरीदी साहब के, वजीर आला हैं सूबे के? और जहां पे आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते, जहां पे आप उनकी डेलीगेशन नहीं मिल सकता, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में चेयरमैन सेनेट, इन्होंने रूलिंग दी थी कि जनाब के वो चौधरी, वो इजाज साहब जो है, इजाज चौधरी साहब सेनेटर, उनको प्रोड्यूस करें यहाँ पे सेनेट में। जी बिल्कुल। तो क्या प्रोड्यूस किया गया था उनको? जब ये छोटी मोटी चीजें आप नहीं कर सकते, जो गुडविल जेस्चर के तौर पर देखी जाती है, कि मुलाकात करवा दें, चलें जनाब बातचीत करवा दें, चलें हाउस में प्रोड्यूस करें, वो कहते हैं जनाब कि आए हमसे मुज़ाकरात करें, हम आपको इमरान खान आपका बबर शेर जो है ना रिहा करके आपके हवाले कर देंगे। आई सीरियसली डाउट ऑन देयर इंटेंशन जस्ट टू एंगेज देम, जस्ट टू ड्रैग देम। ये 3 साल बाद भी फाद में शर्तें कह रहा हूँ, आप फिर मुझे आखिरी दिनों की हुकूमत के फिर पूछेंगे मुझसे कि रऊफ साहब सुना मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत में और पीटीआई में, आप क्या कहते हैं? ये फिर ये 3 साल बाद ये सवाल मुझे पूछना है आपने, ठीक है, याद रखिएगा, ये आप क्लिप संभाल कर रखो। मैं संभाल लिया। क्लासा साहब, मुझे एक और बात समझनी है आपकी इन्हीं बातों से, कि आप चूंकि वो 24 इयर्स भी आपने बताए, और ये बात दुरुस्त भी आपकी, इतना आपने बड़े अच्छे से, बड़ी महारत से अपनी जगह भी बनाई, और सुपरस्टार है पाकिस्तान के। मैं ये समझना अब चाह रहा हूँ कि आपकी रीडिंग में इमरान खान साहब को लेकर ये सारा था कि इस हद तक वो ले आएंगे चीज़ों को, और ये मामला इस तरह बनी बनाई गवर्नमेंट थी, सेम पेज के मामला थे। आपने कभी असेस किया था उन दिनों जब ये पीक पे चल रहे थे? मेरा ख्याल है पीक इनकी खत्म हो गई थी जून जुलाई के बाद। मुझे जो मैं यहाँ पे बैठ के चीजें देख रहा हूँ, खुद भी यहाँ पे इस्लामाबाद में आपने बड़ी मेहनत की है, बड़े सेल्फ मेड, और अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, यू वर्क हार्ड टू रीच हियर। आप भी यहाँ पे थे हमारे साथ ही, हम आते जाते फिरते फिराते पार्लियामेंट इधर उधर। सो मुझे ये लगता है कि ये जो सेम पेज था, ये जब जनाब बाजवा साहब बन गए थे, सेकंड टर्म उनको मिल गई थी, तो उन्होंने कोशिश की कि खान साहब को उस रास्ते की तरफ लगाया जाए जो उनके जहन में था, कि भाई साहब हम आपको लड़ने भिड़ने नहीं लाए थे, हम यहाँ पे अपोजिशन को कहे थे इसको आज ढक दो, आज फलाने को पकड़ लो, आज मीडिया ग्रुप को आज बंद करा दो, आज फलाना जर्नलिस्ट जो है मालिक है उसको जेल में डाल दो, आज मतलब इस तरह की डिमांड्स बंद करें, हुकूमत चलाने की कोशिश करें, जहां से खान साहब की और मेरा ख्याल जनरल बाजवा साहब के दरमियान डिफरेंसेस भी हुए थे। और ये बात इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, बाजवा साहब कहते हैं छोड़ें जी करप्शन के खिलाफ क्या आप ये महाज खोला हुआ है, अब तरक्की की बात करें। तो खान साहब तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते, वो मुश्किल रास्ता है। यहाँ पे नैब एफआई आपके पास है, आपके साथ उस वक्त के डीजीआईए से मिले हुए हैं, आर्मी चीफ साथ है, तो आपको तरक्की वगैरह की क्या जरूरत है? आपको कौन सा चैलेंज है? आपने फिर मीडिया को, आपने फिर पॉलिटिशियन को, अपोजिशन को, लोगों को जेलों में डालना है, और वो हुआ हमारे सामने वो चीजें। तो उस वजह से मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट डिस्टर्ब थी कि ये खान साहब जो है ना किसी और साइड पे चलेंगे, फिर सऊदी से तल्लुकात खराब किए, फिर चाइना से किए, अमेरिकन से किए, पाकिस्तान को कुछ भी कहें, 3 मुमालिक के बगैर हम नहीं चल सकते, अमेरिकन हैं, सऊदीज हैं, चाइनीज हैं, यू हैव टू बी विद देम। वो कुछ भी आपने तीनों को अपने साथ रखना है, बाकी बेशक पूरी दुनिया से लड़ लें। खान साहब ने उन्हें तीनों से लड़ लिया। सो एस्टेब्लिशमेंट जो खान साहब से डर गई थी, जिससे सेम पेज जो है डिस्टर्ब हुआ है, वो खान साहब की एम्बिशंस थी, वो लोकल एम्बिशंस थी, वो इंटरनेशनल एम्बिशंस थी, अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझना शुरू हो गए थे कि शायद कि मैं पूरी दुनिया के मसले हल करा लूंगा। वो किसी वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया की वो लड़ाई आपको याद होगा, वो सुलह सफाई के लिए चला गया, तो किसी ने बड़ा उस वक्त टांट किया था, एक आप जैसे कोई दिल जले ने, उन्होंने जनाब के सऊदी अरब और ईरान की तो बाद में सुलह करेगा, पहले अपने पार्टी में शाहमद कुरैशी और जहांगीर तरीन की सुलह करवा लें आप, जो वो आपस में रोजाना उनकी लड़ाई हो रही है। सो खान साहब जो है, मेरा ये ख्याल है गवर्नेंस,
معاشی ان چیزوں پہ ان کا فوکس کمپیریٹیولی کم تھا باقی چیزوں پہ زیادہ، جس کی وجہ سے سیم پیج ڈسٹرب ہوا اسٹیبلش، پلس پھر انہوں نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا تھا ایک طرح کا کہ جنرل فیض حمید ول بی مائی آرمی چیف، جس پہ باقی جو سینئر کمانڈر اس وقت بیٹھے تھے جولائی میں 2021 میں، انہیں لگا کہ بھائی صاحب تو پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا، اگر ابھی سے عمران خان صاحب نے اپنا آرمی چیف اپنا چن لیا، پھر باجوہ صاحب کو لگا ہوگا کہ جناب میرا 1.5 سال ابھی رہتا ہے تو خان صاحب نے ایک پیرالل چیف اور کھڑا کر دیا، کمپنی میں ایک اور سی ای او آ گیا، تو کمپنی کیسے چلے گی؟ سو یہ میرا خیال ہے کچھ ریزن تھی جو ریڈ کی جا سکتی تھی ان دا مڈل آف 2021 کے چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی، مائی ریڈنگ۔ اچھا، آخری بات کلاسا صاحب، آپ اکثر اپنی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اکثر آپ کے تبصرے بھی سنے تو اس میں بھی آپ یہ بتاتے ہیں کہ بڑی زبردست اور اعلیٰ ترین تقریریں محمود خان اچکزئی صاحب کیا کرتے تھے مشرف صاحب کے دور میں بھی، اور آپ ذاتی طور پہ بھی، باقی سارے جرنلسٹ بھی، ہم جیسے طالب علم بھی ان کی سٹیٹمنٹس کے رومانس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے مینڈیٹ بھی ہیں، وہ کوئی رول کیوں نہیں پلے کر پا رہے آپ کی ریڈنگ کے مطابق؟ یہ بڑا آپ کا ایک اہم سوال ہے، اور جو آپ نے پہلے شروع میں محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مطلب جن لوگوں سے میں انیشلی طور پر سیاست میں آئے، جن کو سن کے ہم متاثر ہونا شروع ہوئے، جن کی گفتگو ہیں، جن کی تقریریں ہیں، ان میں محمود اچکزئی صاحب واز ون آف دیم، اسپیشلی 2002 کے بعد میں نے تو زیادہ جاننا شروع کیا، نیوز میں نے ان پہ یہ پیسز بھی کئی دفعہ لکھے ان کے سٹائل پہ، تقریروں پہ، چیزوں پہ۔ لیکن مجھے ایک چیز مطلب کوئی میری ڈس اپوائنٹمنٹس تھیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن مجھے اچکزئی صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ امیج بنا لیں اور وہ میرے امیج میں نہیں پورے اترے تو میں کہوں کہ میں مایوس ہوا ہوں۔ ہر بندہ کسی کے بارے میں اپنے حساب سے امیج بناتا ہے، توڑتا رہتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اچکزئی صاحب کا یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب 2002 کی پارلیمنٹ مشرف دور میں ان کی تقریر سننے کے لیے آپ اب پارلیمنٹ کیفے میں بیٹھے ہیں، گیلری میں بیٹھے ہیں، چیمبر میں کسی کے پاس بیٹھے ہیں، جو ہی ہوتا تھا، یہ سارے صحافیوں کے اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، سارے دوڑتے تھے، یار اچکزئی صاحب تقریر کرنے چلے، ایک لفظ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ان کا کرزما، ان کا دیکھا ہوا ہے، تقریر کا سٹائل بڑی اچھی کرتے تھے، دبنگ، ڈیرنگ، ایوری تھنگ۔ یہ 2002 اور 2007 تک ہم نے چیزیں پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ جا کے ان کی تقریر سنیں، کتنے لوگ پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے چھوڑ دیں، اور کتنے ان کو سننے جاتے ہیں، کتنا ان پہ لکھا جاتا ہے، کتنی ان پہ بات ہوتی ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہوتا ہے۔ سو وہ جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ اچکزئی صاحب جیسے بندے جو ہیں یہ ون مین آرمی ہوتے ہیں، انہیں اقتدار کی، پاور کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہ ہمارا امیج تھا، ہمارا تصور تھا، یا انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے بنا دیا۔ جب 2013 میں انہوں نے یہاں ہمارے پشتون اور ہمارے بلوچ بھائیوں میں پرابلم ہوئے، کوئٹہ میں بیٹھ کے سیٹل نہیں کر سکے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے پنجاب کو وہ بہت ساری گالیاں دیتے رہیں گے، پنجاب یہ ہے، پنجاب وہ ہے، الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کے رائمنڈ مری گھر جا کے بلوچوں اور پختونوں کی پاور شیئرنگ کروائی ایک پنجاب کے لیڈر نے، نواز شریف صاحب نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2.5 سال یہ مالک صاحب رہیں گے اور 2.5 سال زہری صاحب رہیں گے، اور درمیان میں اچکزئی صاحب کو کیا ملا یہ ڈیل کرانے کا؟ ان کے بھائی کو گورنر لگایا گیا، اگلے 5 سال وہ گورنر لا کے بلوچستان میں وہ بیٹھے رہے، اسی میں سارا کھانا پینا، خرچہ مرچہ سب کچھ تھا، وہ وہیں پہ ہوتا رہا، اور بھی بہت ساری سیٹیں تھیں، خواتین لیڈیز وغیرہ وہ بھی آ گئے، وزیر بھی بن گئے۔ سو اس کے بعد ان 5 سال میں کبھی آپ نے اچکزئی صاحب کو سنا؟ اسی اچکزئی کا یہ عمران خان صاحب مذاق اڑاتے تھے چادر پہن کے، اور اس کا وہ زنانہ سٹائل میں ان کی ماک کرتے تھے، یہ عمران خان صاحب کرتے تھے، آپ اور میں تو نہیں کرتے تھے۔ سو اچکزئی صاحب کی وہ جو رسپیکٹ تھی کہ شاید انہیں پاور نہیں چاہیے، انہیں پیسہ نہیں چاہیے، انہیں اختیار نہیں چاہیے، انہیں کلاؤٹ نہیں چاہیے، ہی از اے ڈیموکریٹ، ہی از اے ون مین آرمی، ون مین مطلب وہ کہتا ہے لون رینجر، وہ فائٹ کریں گے جمہوریت کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ان کی ایک ہی تقریر ہے جو انہوں نے 2002 میں جناب مشرف کے خلاف کی تھی، نواز شریف صاحب کے حق میں کی تھی، وہی تقریر آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہی تقریر ہے، وہی عمران خان صاحب کے حق میں ہے، اور ان کو کوئی ایک کاما فل سٹاپ چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ان کی 2002 کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، سیم تقریر ہے۔ مطلب مجھے کہا جانا کہ اچکزئی صاحب نے تقریر کرنی اور میں اس کو نہ سنوں تو مجھے کہا جائے رپورٹ کریں اخبار کے لیے، میں ان کو بغیر سنے رپورٹ کر سکتا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے کیا گفتگو کی ہوگی۔ سو اچکزئی صاحب کا ایک کلاؤڈ تھا، ایک ان کا نام تھا، ایک ان کی پاور تھی، تو وہ بھی ایسا پاور کا شکار ہوا ہے جب ان کو حصہ مل گیا اپنے مطلب پوری پارٹی میں سے، پختونخوا مطلب ملی پارٹی میں سے آپ کو اپنا بھائی ملتا ہے کہ اس کو گورنر لگوا لیں بلوچستان کا، جو ڈیل کروائی تھی نواز شریف صاحب نے ان ہمارے پشتون اور بلوچ بھائیوں میں، اس ڈیل میں سے ان کو کیا ملا؟ ان کا کیا پروفٹ تھا؟ پروفٹ بھائی تھا، اور بھی بہت سیٹیں تھیں خواتین کی، وہ اس پہ میں نہیں جاتا، چلو فیملی کی بات ہو جائے گی، لیٹس ناٹ ٹچ اباؤٹ دیٹ ایشو۔ سو اچکزئی صاحب کا اس وقت کوئی قدر وہ عزت نہیں رہے گی، نہ میڈیا میں رہے گی، ہے اس طرح کی۔ میں پولیٹیکل عزت کی بات کر رہا ہوں، پرسنلی آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، مطلب اچھے بندے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں سیاسی عزت کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب کون ان کو سیریس لیتا ہے؟ اتنے ان کو تو حکومت جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے،
उनको तो पोजीशन लीडर बनाने को तैयार नहीं है, लीव अलोन बाकी काम करने के लिए। वो क्या कर लेंगे? मतलब इमरान खान साहब ने जिनको चॉइस किया है कि जिनको हुकूमत अपोजिशन लीडर, उनका ख्याल था कि इनकी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के साथ बड़ी अच्छी अलाइनमेंट रही है 2002 से लेकर 2013 तक, तो वो शायद अपोजिशन लीडर बन जाएंगे और फिर वो खड़े होकर मेरे लिए बातें करेंगे, मेरे तकरीरें करेंगे। सो मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब कुड बी एनी इफेक्टिव इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। यस, 2002-2007 की पार्लियामेंट और थी, उस वक्त से इसका नाम भी था, कद काठ भी बहुत बड़ा था। अभी भी आप उनकी आप पे काम करें, किसी वक्त गूगल पे जाएं और तकरीर निकालें उनकी 2002 की पार्लियामेंट की, कोई तकरीर निकाल लें, कोई स्पेसिफिक नहीं। और आज की उनकी तकरीर पिछले महीने जो उन्होंने की है ये कौमी असम्बली में, दोनों को सामने रख लें। 22 साल का ये गैप है, 24 साल का, कोई एक फिक्रा कामा फुल स्टॉप आगे पीछे हो तो मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। रऊफ क्लस्टर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।